बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाजरीन, आज हम बदलता जहां के एक नए एपिसोड के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हैं और आज हम एक बड़े अहम मौजू पे बात करेंगे और वो है फ़लाही रियासत का तसव्वुर कि एक फ़लाही रियासत होती क्या है। दुनिया में जो फ़लाही रियासतें आज मौजूद हैं उन्हें क्यों फ़लाही रियासत कहा जाता है और पाकिस्तान जिसने एक फ़लाही रियासत बनना था, इस्लाम के नाम पर फ़लाही रियासत बनना था, वो क्यों एक सही मानों में फ़लाही रियासत नहीं बन सका। पहले हम इस पे बात करेंगे कि हम फ़लाही रियासत होती क्या है, उसमें अवामुन्नास के क्या हुकूक होते हैं, उन्हें किस किस्म के फ़वाइद हासिल होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि फ़लाही रियासत जो होती है, उसके अंदर स्टेट जो रियासत है वो इस बात की ज़िम्मेदारी लेती है कि अवाम के जो बुनियादी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, जैसे कि तालीम, सेहत, घर, सोशल सिक्योरिटी, उसकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर कोई शख्स बेरोज़गार हो जाता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी उसको वक्ती तौर पर या मुस्तकिल तौर पर जिस भी किस्म की सहूलियात की ज़रूरत है, वो रियासत उसकी ज़िम्मेदारी लेती है। बुनियादी चीज़ जो फ़लाही रियासत का तसव्वुर है वो है रियासती ज़िम्मेदारी कि एक आम आदमी की तकलीफ़, आम आदमी की ज़रूरियात को रियासत इस बात को इंश्योर करती है। रियासत इस बात को देखती है कि अगर किसी आम शख्स को, आम आदमी को जो भी मसाइल दरपेश हैं, उसकी ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो तमाम ऐसे तरीके से पूरी हो सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इंसान की तरक्की करने के लिए दो जो बहुत वाइटल एलिमेंट्स हैं, जो बहुत इंतहाई दो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं, ज़रूरियात हैं, वो है तालीम और सेहत। तो एक फ़लाही रियासत में ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो है, जो रियासत है, वो रियासत तालीम और सेहत के निज़ाम को इस तरीके से बनाती है कि जो आम आदमी है उसके पास तालीम भी मैसर होती है, उसके बच्चे को वही तालीम अवेलेबल होती है पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो एक अमीर आदमी के बच्चे को होती है। और सिमिलरली जो सेहत का निज़ाम है वो भी इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है कि एक आम आदमी को भी वही सेहत की सहूलियात मैसर होती हैं कि जो कि एक अमीर आदमी के अवेलेबल होती हैं। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कई मरतबा बहुत सालों तक हमेशा से बल्कि इस्लाम का नारा लगाया जाता है, इस्लाम की बात भी की जाती है, इस्लामी फ़लाही रियासत की बात भी की जाती है। लेकिन हमने ये देखा कि हमारे दीन में जो हमारे दीन इस्लाम में जो लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए जो उसूल बनाए गए हैं, जो मैकेनिज़्म बनाया गया है, उस पे हमें अमल होता कभी दिखाई नहीं दिया गया। ना हमने वो कभी प्राइवेट सेक्टर में देखा, ना कभी हमने वो पब्लिक सेक्टर में देखा। तो इस वक़्त हम ये सोचते हैं इस बारे में कि अगर वाक़ई पाकिस्तान में हमने ऐसा कोई निज़ाम बनाना है कि जो कि अवाम की फ़लाह व बहबूद पर मबनी हो, तो कैसे बन सकता है? अच्छा, बुनियादी फ़र्क जो है, जो एक इस्लाम के माशी निज़ाम में और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के माशी निज़ाम में है, वो एक जो ज़कात या ऑब्लिगेटरी चैरिटी जिसे कहा जाता है, यानी जो सदक़ात वाजिबा जिसे भी हम कहते हैं इस्लाम में, वो ये है कि हर शख्स ने लाज़िमन हर साल अपनी ज़कात निकालनी है, अपनी खैरात निकालनी है। जबकि वेस्टर्न सिस्टम में हुकूमत जो भी आवाम पर स्पेंड करती है, वो वहाँ के टैक्सेस से करती है या वो बोरो करके करती है। जो ज़कात का एलिमेंट है, जो चैरिटी, जो कंपल्सरी चैरिटी का एलिमेंट है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके ज़रिए से हुकूमत के पास या माशरे में इतनी फ़ंडिंग अवेलेबल होती है जो कि उन मखसूस लोगों के ऊपर, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे दीन में भी जो है वो 8 इसके जो है मसारिफ़ बयान किए गए हैं कि उस पे अगर आप सही मानों में ख़र्च कर दें तो ऑटोमेटिकली बेसिकली मुल्क में से गुर्बत का ख़ात्मा हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि दुनिया में कितनी ज़कात व खैरात होती है, चैरिटी कितनी होती है और उसके यूटिलाइज़ेशन पे हम बात करेंगे, उसकी एलोकेशन पे हम बात करेंगे, ये देखेंगे कि क्या उसका इस्तेमाल सही हो रहा है कि नहीं हो रहा और क्या वजह है कि इतनी अरबों और खरबों की ज़कात निकलने के बावजूद भी हमारे मुल्क के मसाइल में, हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं उनकी गुर्बत में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही। तो उसका जो बुनियादी मसला है वो ज़कात की ओरिजिनेशन या जनरेशन। ज़कात देना सिर्फ़ ये नहीं है कि ज़कात हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं है। मैं सिर्फ़ ख़लीजी ममालिक की अगर बात करूँ तो ख़लीजी ममालिक के अंदर आज से चंद सालों पहले कैम्ब्रिज की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बात की गई थी कि जिसे कहा जाता है कैम्ब्रिज का सेंटर ऑफ स्ट्रैटेजिक फिलैंथ्रोपी। स्ट्रैटेजिक फिलैंथ्रोपी से मुराद उसमें भी हम बात करते हैं वो क्या होती है। लेकिन कैम्ब्रिज की रिपोर्ट आई थी कि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर साल की तकरीबन 200 अरब डॉलर, यानी 1 अरब, आप जानते हैं 1 अरब डॉलर पाकिस्तान के 280 अरब रुपए का होता है। तो 280 को अगर आप 200 से मल्टीप्लाई कर दें तो तकरीबन जो है वो जो है कई खरब जो रुपए जो है वो तकरीबन 56 खरब के आसपास ये जो है पाक रुपये ये बन जाते हैं, 56 खरब रुपए। यानी तकरीबन जो है जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उसके अंदर सिर्फ़ सालाना ज़कात जो निकलती है वो 200 अरब डॉलर की है। ये सिर्फ़ गल्फ़ कंट्रीज़ की बात हो रही है। इसके अलावा हम बाकी कंट्रीज़ को देखें, मुसलमान ममालिक को, तो आराम से उसको आप डबल कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखते हैं कि इतनी अरबों डॉलर की, अरबों रुपए की ज़कात निकलने के बावजूद भी हमारे यहाँ
ہمارے پاکستان میں یا دیگر مسلم ممالک میں بے تحاشا غربت پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی جو مختلف سرویز ہیں، گو کہ کوئی ایگزیکٹ ایسٹیمیٹ، ایگزیکٹ نمبر تو موجود نہیں ہے کہ پاکستان میں ایکچوئل اماؤنٹ آف زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے، لیکن ڈفرینٹ سرویز ہیں جو انٹرنیشنل سرویز بھی ہیں، اور جو پاکستان میں بھی کچھ سرویز ہوئے تھے، اس کے مطابق جو آپ کی سالانہ زکوٰۃ ہے وہ آپ کے جی ڈی پی کا تقریباً 1.1 یا 1.2% ہوتی ہے۔ یعنی وہ کنٹریز جو کہ بہت زیادہ چیریٹی دینے والے ہیں، ان کا جو جی ڈی پی ہے، زکوٰۃ کو جی ڈی پی سے، ہمارے یہاں تو زکوٰۃ ویسے اسلام میں تو زکوٰۃ ایک ایسٹس پر ہوتی ہے آپ کے، جو نصاب کہا جاتا ہے، لیکن جو اگر آپ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کی جائے تو تقریباً 1.1% کے آس پاس جو ہے وہ زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے جی ڈی پی کے لحاظ سے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا جی ڈی پی اگر 350-400 ارب ڈالر کی رینج میں بھی رکھا جائے تو پاکستان میں آرام سے تقریباً 3.5-4 ارب ڈالر کی، بلکہ 5 ارب ڈالر تک کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ یا آپ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً پاکستان میں جو سالانہ زکوٰۃ نکلتی ہے وہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1200 سے 1500 ارب روپے، یعنی 12 سے 15 کھرب روپے کی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ اتنی زکوٰۃ نکلنے کے باوجود بھی ہمارے ملک میں آپ غربت کے حالات دیکھیں، عام آدمی کھانے کے لیے پریشان ہے، بجلی کے بلوں کے لیے پریشان ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو زکوٰۃ دینے والا شخص ہے، وہ اس بات پہ تحقیق نہیں کرتا، وہ اس بات پہ غور نہیں کرتا، وہ اس بارے میں سوچتا نہیں ہے کہ جو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اس کا استعمال کیا صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ آپ کے یاد ہمارے دین میں بڑا اچھا میکینزم بیان کیا گیا، بڑی مشہور حدیث بھی ہے کہ حضور کے پاس ایک شخص آیا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اپنی حالات کی شکایت کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آدھے پیسے اس کی ذرا بکوا کر آدھے پیسے جو ہے وہ دے دیے اس کے کھانے پینے کے اور دیگر معاملات کے لیے، اور آدھے پیسے سے اس کو کاروبار کروا دیا۔ اب ہوا یہ کہ جب ایک ہفتے یا 10 دن بعد وہ صحابی جب دوبارہ تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو چکے تھے اور ان کا روزگار کا سلسلہ چل گیا تھا۔ اب انفارچونیٹلی ہماری کنٹری میں پرابلم یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار جگہوں پہ لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور کھانا کھلانا بہت اچھی بات ہے، کھانا کھلانے کی امپورٹنس ہے، کیونکہ اگر پیٹ میں کھانا نہیں ہوگا تو انسان جو ہے وہ تعلیم کیا حاصل کرے گا اور صحت تو ویسے ہی خراب ہو جائے گی۔ لیکن صرف کھانا کھلانے میں اور صرف کھانا کھلانے میں فرق ہے۔ مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مسکینوں کو کھانا کھلایا، آپ لوگوں کے گھروں پہ جا کے کھانا پرووائڈ کرتے تھے، یتیموں کی کفالت بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو سسٹم بنایا اس میں یہ کیا کہ جن لوگوں کی کفالت کرتے تھے، ہاں آہستہ آہستہ ان کو اپنے پیروں پر کھڑا بھی کیا۔ تو ہمیں ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا کہ ہم جن لوگوں کی کفالت کر رہے ہیں، جن لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا سسٹم بنایا جائے کہ ان لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا بھی کیا جا سکے، ان کے لیے کوئی روزگار کا بندوبست بھی کیا جا سکے، ان کی تعلیم کا یا ان کے بچوں کی تعلیم کا معاملہ ٹھیک ہو سکے، ان کی صحت کا معاملہ جو ہے اسے ٹھیک کیا جا سکے۔ جب تک کھانے کے ساتھ ساتھ، اب ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 80-90% جو زکوٰۃ ہماری نکلتی ہے وہ تو صرف کھانے پینے اور جو لوگوں کے جو روزمرہ کے اخراجات ہیں جن کی ہم مدد کرتے ہیں اس میں نکل جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کی آپ مدد کر رہے ہیں وہ تو ایک وشیس سائیکل کے اندر ہے، وہ آج آپ سے مدد لے گا، تھوڑی سی آمدن ہے، خرچے گھر کے مشکل سے پورے ہوتے ہیں، کچھ پیسے یہاں سے لے لیے، کچھ وہاں سے لے لیا اور گھر کے خرچے اپنے پورے کر لیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص غربت سے نکلے گا کیسے؟ اس چیز کا میکینزم، اور ریاست تو ہم جانتے ہیں کہ ریاست کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ عام آدمی کی غربت دور ہو، عام آدمی اپنے پیروں پر کھڑا ہو، اس میں ہماری ریاست کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم ساری جو بات کر رہے ہیں یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو زکوٰۃ کا نظام ہے، اور خاص طور پر ہمارے جو وہ لوگ جو بڑے پیمانے پر اور بڑی اماؤنٹ میں زکوٰۃ دینے والے ہیں، کیا ان کے ساتھ ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، وہ اس سلسلے میں اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں کہ ملک میں جو زکوٰۃ اور خیرات ہے اس کے سسٹم کو کیسے بہتر بنایا جائے تاکہ عام آدمی جس کی مدد کی جاتی ہے وہ صرف اس مدد سے وقتی طور پر فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ اس کے فائدہ اٹھا کر وہ کچھ عرصے کے اندر، سال 2 سال کے اندر ہی صحیح، اپنے پیروں پر اس طریقے سے کھڑا ہو جائے کہ دوبارہ اس کو زکوٰۃ و خیرات لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کہ چند سالوں کے اندر آپ نے 2-2.5 سال کا آپ کا نظام حکومت تھا، لیکن آپ نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا تھا کہ زکوٰۃ لینے والے ملتے نہیں تھے۔ تو کیا وجہ ہے؟ کیا آج بھی ہم جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسے ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ بلوچستان کے سی ایم نے ایک اناؤنس کیا کہ 3 کروڑ کی زکوٰۃ بانٹنے کے لیے 16 کروڑ روپے جو ہے وہ صرف گاڑیوں کے پیٹرول اور سرکار لوگوں کی تنخواہوں میں خرچ کر دیے گئے۔ تو اس بات سے یہ بالکل تو واضح ہے کہ ہمارے ملک میں جو اسٹیٹ کا جو زکوٰۃ کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے، ریاست کا سسٹم ہے، وہ بالکل فیل ہے، بالکل ناکارہ ہے اور چوری چکاری کی نظر ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہمارا عام آدمی ہے
جو ہمارا ڈونر ہے بیسیکلی، ہمارا ڈونر جو ہے، جو ہمارا بڑا ڈونر اسپیشلی ہے، وہ ایسے کیا اقدامات کر سکتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے ملک میں غربت کا خاتمہ ہو، لوگ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکیں۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں عمومی طور پر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، جو زکوٰۃ اسپینڈ کی جاتی ہے، وہ این جی اوز کے تھرو یا اداروں کے تھرو کی جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ این جی اوز ہوتی ہے جن کے پاس ایک پورا سسٹم موجود ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ساری این جی اوز ایماندار نہیں ہیں، ساری شفاف نہیں ہیں، ساری اپنے فنڈز کو دیکھ بھال کے خرچ نہیں کرتی۔ بہت سارے ادارے ایسے بھی ہیں جو زکوٰۃ و خیرات کا پیسہ جو ہے آگے پیچھے کرتے ہیں، لیکن بہت سارے اچھے اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو سسٹم کو بہت اچھے طریقے سے چلا بھی رہے ہیں۔ اب یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ چاہے عام آدمی ہو یا کوئی بڑا ڈونر ہو، جب آپ اپنی زکوٰۃ کا فیصلہ کریں تو آپ اچھے طریقے سے تحقیق کریں، اور جس بھی ادارے کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کی یوٹیلائزیشن میکینزم، یعنی اس کا طریقہ استعمال پہ غور کریں، اس ادارے سے آپ بات کریں اور یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ جب اس ادارے میں جا کے بھی زکوٰۃ جمع کراتے ہیں تو آپ اس بات کو انشور کر سکتے ہیں کہ آپ کا زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے اس صحیح معنوں میں اور صحیح مد پہ خرچ ہو۔ آپ کسی بھی ادارے میں، اگر میں یہ کہوں گا کہ آپ جب بھی اپنے ادارے کی یا آپ اپنی شخص کی آپ جو ہے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ اگر آدھا پیسہ اپنا، آدھی زکوٰۃ اس چیز کے لیے نکالیں کہ لوگوں کی کھانے پینے اور وقتی ضروریات کو پورا کیا جا سکے، اور کم سے کم آدھی زکوٰۃ اس مقصد کے لیے نکالی جائے کہ وہ تعلیم، صحت اور امپلائمنٹ پر خرچ ہو، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اگلے 5 سے 10 سالوں کے اندر پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے لوگ، غربت ختم ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً پاکستان میں سال کی 1500 ارب کی زکوٰۃ ایٹ لیسٹ ہوتی ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ تو ڈاکیومنٹڈ ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے، لیکن اب 1000 سے 1500 ارب روپے بھی اگر صحیح معنوں میں خرچ کر دیے جائیں اور اس کا کم سے کم آدھا حصہ ایجوکیشن اور صحت اور امپلائمنٹ کے اوپر کریٹ کر دیا جائے تو آٹومیٹکلی پاکستان سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اس میں سب سے بڑی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ہمارے ڈونر کی ہے، ہمارے بڑے ڈونرز کی، ہمارے جو بڑے سیٹ ہیں، ہمارے جو بڑے بزنس مین ہیں، بڑے تاجر ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ بڑے اداروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس بات کو انشور کریں کہ وہ زکوٰۃ دینے کے بعد زکوٰۃ کی پروگریس رپورٹ لیں، یہ چیک کریں کہ ان کی زکوٰۃ کی یوٹیلائزیشن کہاں ہو رہی ہے، زکوٰۃ کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے، کیا جس مقصد کے لیے انہوں نے پیسے دیے تھے اس میں صحیح معنوں میں پیسے خرچ ہوئے بھی کہ نہیں ہوئے۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی میکینزم بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی بحیثیت قوم کے طور پر، اور اسپیشلی جو زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا جو ہے وہ ہماری زکوٰۃ کی جو ڈیو ڈیلیجنس کرنا، یہ چیک کرنا کہ زکوٰۃ کا استعمال صحیح جگہوں پہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر ہم جو بھی لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اس بات کی تحقیق کر لیں، اس بات کو یقینی بنائیں اور اس بات کو انشور کریں کہ بیسیکلی جس جگہ، جس مد کے لیے ہم زکوٰۃ میں پیسے دے رہے ہیں، پیسے کا استعمال صحیح جگہوں پر ہو رہا ہے، تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ پاکستان سے حکومت کی تمام تر نالائقیوں کے باوجود بھی، تمام تر کرپشن کے اور بد انتظامی کے باوجود بھی، صرف پرائیویٹ سیکٹر میں جو زکوٰۃ کے پیسہ جنریٹ ہوتا ہے اسی سے ہم پاکستان سے انشاءاللہ غربت کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔